अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। तो नाजरीन, मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद उन अजीम शहदा की कुर्बानियों को याद करना है जिन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर हम सुकून की नींद सो रहे हैं तो ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। तो आएँ हर शहीद के घर चलें स्लोगन के साथ तमाम शहरी घरों से बाहर निकलकर शहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करेंगे। मुहिब्बे वतन और मुल्क के गयूर शहरी इस अज़्म का अदा करेंगे कि हम एक खुददार कौम हैं और अपने शहदा की कुर्बानियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। अजीम कौमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। आइए शहदाए पाकिस्तान सरजमीन की याद में उनके लवाहिकीन से मुलाकातें करें और पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर उनका शुक्रिया भी अदा करें, और इसके साथ साथ शहदा की यादगारों पर भी हाज़िरी दें, फातह ख़ानी करें और बेमिसाल पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करें। हम शहदाए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये हमारी आन है और हमारी शान है। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। छोटे बड़े सब छोड़ गए, कप्तान का आखिरी दम तक लड़ने का अज़्म। जहांगीर तरीन फिर सरगम, लाहौर में डेरे। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च और मकासद। और पाकिस्तानी नायला का एजाज, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया भी होगा आज के शो का हिस्सा। सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे की, जहां हम देख रहे हैं कि खज़ां के पत्ते की मिसाल तो इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हल्की हवा से उड़ने और बिखरने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सानिया 9 मई के बाद जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो लंबे अरसे से इमरान खान के हर यू टर्न पर दलीलें देते नज़र आते थे, उसे जस्टिफाई करते नज़र आते थे, अब वो माजी का हिस्सा बन रहे हैं। इमरान खान का ये बयानिया कि 9 मई के वाक़यात में एजेंसियां मुलव्विस हैं, इस बयान को भी पजीराई नहीं मिल सकी। सबसे पहले आमिर कयानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, तो उसके बाद तो अब लोगों के चेहरे भी याद नहीं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अब तक तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। और अक्सर रहनुमा हम देख रहे हैं कैद से रिहा होने के बाद ना सिर्फ वो PTI छोड़ रहे हैं बल्कि वो सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं। इनमें शीरी मज़ारी हैं, फयाजुल हसन चौहान समेत अब तक 44 के करीब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। कल शाम को फवाद चौधरी ने भी ट्वीट के जरिए पार्टी और साथ ही साथ सियासत को छोड़ने का भी ऐलान किया है। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले अब सियासत ही छोड़ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को जबरी सियासत छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ PTI से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की मुबैना ऑडियो सामने आ रही हैं, जिसमें खवातीन को GHQ की तरफ जाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। KP से खबर यह है कि फौजी तनसीबात और शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करने वाले 16 अफराद जो थे उनके मुकदमे फौजी अदालतों में चलेंगे। और वज़ीर दिफा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये पाबंदी लगाना बड़ी सियासी जमात पर क्या ये दुरुस्त अमल होगा। इस हवाले से सेनेटर अली जफ़र कह रहे हैं कि अगर आई पर पाबंदी लगती है तो ये पाबंदी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। उधर एहसन इकबाल कह रहे हैं कि लोगों को तेज़ी से तहरीक इंसाफ के धोखे का एहसास भी हो रहा है। सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन मती अल्लाह जान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, आप क्या समझते हैं? जो सफ़े अव्वल के उनके सियासतदान हैं, रहनुमा हैं, वो पार्टी छोड़े हैं, साथ साथ सियासत भी छोड़ रहे हैं, तो उनको किस चीज़ का एहसास हो गया है? अब उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ रहा है, ज़मीर मलामत कर रहा है, या उन्हें ये तमाम बातें समझा दी गई हैं? देखिए, यहाँ सियासत के अंदर ज़मीर की बात करना तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर ख़ास तौर पे, और वो भी इस माहौल में। इस वक्त जो भी लोग PTI को छोड़ रहे हैं उनके सामने बहुत से मामलात हैं। सबसे पहले तो ये कि जो फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, जो मुकदमात उनके खिलाफ बने हुए हैं, शदीद दबाव में हैं। पहले शायद वो कुछ ज़्यादा ही खुद एतमादी का शिकार हो गए थे और उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ कर ली और ऐसे इकदाम उठा लिए जो 75 साल की तारीख में पाकिस्तान की किसी सियासी जमात या सियासी कारकुन ने शायद इस तरह पाकिस्तान में नहीं किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए
फौजी तनसीबात के ऊपर हमले, कोर कमांडर घर में हमले, GHQ के अंदर दाखिला, तो ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन थी और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था। और अब जो मजीद मालूमात सामने आ रही हैं कि नए शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि 9 मई की इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही 8 मई को ये मनसूबाबंदी शुरू हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल में ये तमाम बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल है जिसके अंदर ये तमाम अरकान छोड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली इनकी छोड़ने की एक वजह ये भी है कि ये आए भी इसी तरह थे और ये गए भी इसी तरह है, यानी आए भी दबाव में थे। और आपको याद है 2018 के इलेक्शन से पहले जिस किस्म की जो सियासी और अदालती इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी ये दबाव और लालच में PTI का हिस्सा बने थे। और अब भी बावजूद इसके कि बहुत बड़े दावे भी किए बड़े बड़े रहनुमाओं ने, अब फवाद चौधरी को देख लें, इनकी पुरानी तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें, और असद उमर को देख लें, मगर अब ये शदीद दबाव की हालत में ये सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक ज़मीर का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि ज़मीर का इन मामलात में कोई ताल्लुक है। और ये सिर्फ PTI की बात नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत सी दूसरी सियासी जमातें भी हैं। कल अगर उन पर दबाव पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनके लोग भी ठहरेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं 2018 से पहले किस तरीके से नून लीग के भी कुछ लोग इनको छोड़ के चले गए थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से जिन हालात में ये लोग छोड़ रहे हैं, मगर उसकी वजह दबाव और लालच और खौफ है। ठीक है मती साहब, जिस तरह भी हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अलग ग्रुप बन सकता है PTI हकीकी के नाम से? और सेकेंडली असद उमर साहब भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो ताल्लुक है वो तो 4 नस्लों से है फ़ौज के साथ। और अगर शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी लीड करते दिखाई देंगे, इमरान खान माइनस होंगे? इमरान खान साहब ने खुद ही कल आपने सुन लिया कि एक पेशकश की है कि वो एक 10 रुकनी कमेटी बना देते हैं और वो खुद को फैसला साजी से अलग कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या वो PTI की चेयरमैनी से या PTI की जो सरबराही है उससे दस्तबरदार हो रहे हैं? क्या वो सियासत से खुद को अलग कर रहे हैं? इनके वाज़ेह जवाबात तो नहीं है, मगर उनकी तरफ से ये जो पेशकश का आना है 10 रुकनी कमेटी का, और उसके भी अभी नाम नहीं आए, मालूम नहीं वो 10 बंदे कौन से होंगे कि जो PTI को छोड़ेंगे भी नहीं और इमरान खान के साथ भी खड़े रहेंगे और फिर हुकूमत से मुज़ाकरात भी करेंगे। तो बज़ाहिर तो मुझे लगता है कि इमरान खान काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं और उन्होंने सियासी तौर पे हथियार डाल दिए हैं। और अब पेशकश जो उन्होंने मुज़ाकरात की है, इससे वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने अपने आप को हुकूमत के और इदारों के रहमो करम पे एक किस्म का छोड़ दिया है। तो अब मुज़ाकरात जो 10 रुकनी कमेटी के नाम जब सामने आएंगे उस वक्त ये मालूम होगा कि ये क्या मामला है। मगर तय बुनियादी तौर पे यही होना है कि इलेक्शन में अक्टूबर होने या नहीं। मगर इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान अगर इलेक्शन अक्टूबर में भी होते हैं तो क्या अक्टूबर के इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, या फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात बन चुके हैं क्या उनकी बुनियाद पे उनको नाअहल भी किया जा सकता है या नहीं। ये बड़े संगीन मामलात हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर PTI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आता भी है पाबंदी का, तो इस बात का इंहिसार भी ज्यादातर उन मुकदमात के फैसलों पर होगा कि कौन कौन से लीडरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमे बने हैं और कितने मुकदमात साबित हुए हैं और कितने मुकदमात में लीडरान को सजा मिली है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट भी मांग सकती है जब उसके पास PTI के खिलाफ रेफरेंस जाएगा। लेकिन मती साहब, आप नहीं समझते कि इन रहनुमाओं को पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था? ये इस वक्त पार्टी पर मुश्किल वक्त चल रहा है। इस हवाले से शेख रशीद ने भी बात की है। नून लीग तो इस पर मुकम्मल एक कैंपेन कर रही है और यही मिसालें दी जा रही हैं कि जो नून लीग के लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो सालों तक महीनों तक कैद रहे लेकिन उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी। बहुत से जो अहम रहनुमा थे और सियासत नहीं छोड़ी। तो ये क्या हो रहा है कि जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो सियासत भी छोड़ रहा है? ये कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा? देखिए, नून लीग के खिलाफ तो जिस तरीके का मीडिया ट्रायल किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उनको बुरी तरीके से डिस्क्रेडिट भी किया गया, और जिसकी वजह से नून लीग के पार्टी के अंदर जो स्टालवार्ड्स थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने इस तरह पार्टी को छोड़ने के ऐलानात नहीं किए। मगर यह मामला ये है कि PTI के खिलाफ मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है वो इतना जो मीडिया ट्रायल है अगर PTI का कहें तो वो इतना मौसर नहीं हुआ। और जो क्राउड्स हैं हमने देखा जो कुछ 9 मई को हुआ,
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کراؤڈز کو جو ہے موبلائز کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی. تو اس لیے اب ان لیڈروں کو اور ان لوگوں کو مینج کیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے اتنا بڑا جب واقعہ ہو گیا 9 مئی کا تنصیبات پہ جو حملے ہوئے تو اس کے بعد جو مقدمات بنے تو کراؤڈ جو ہے اب ہمیں نظر نہیں آ رہے سڑک کے اوپر عمران خان کے لیے. اور خاص طور پہ نیب کی پیشی کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور عمران خان نے اپنے آپ کو نیب کے انتظامیہ اور جو اہلکار ہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں یہ نہ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ کسی نظریے کے تحت پی ٹی آئی میں آئے تھے اور جہاں تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو جس پارٹی کے کہنے پہ یہ لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے بظاہر یہ ابھی تک اس پارٹی کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن یہ جس پارٹی کے کہنے پہ آئے تھے. اور جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا بھی آپ نے سوال کیا تھا, میرے خیال میں جہانگیر ترین بھی ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. یہ اکتوبر کے آنے تک معاملات جو ہیں وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اکتوبر بڑا کروشل ہے صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے بھی, کیونکہ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوگا کہ کیا عمران خان سیاسی طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کیا وہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں. اگر ان دو سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے تو ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں, اور اگر ہوں گے تو ان کے کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن مطلب جس طرف ہم نے دیکھا خواجہ آصف نے اشارہ کیا, سینیٹر علی ظفر یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, یہ پابندی جو ہے ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گی. دیکھیں یقینی طور پہ اس میں ایک قانونی سوال تو اٹھیں گے کہ ایک طرف اگر فوجداری کارروائی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لوگوں کے خلاف جاری ہے اور ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو سزا دینے کی بجائے پوری پارٹی کو کیوں جو ہے اس پہ بین لگایا جائے. مگر پھر یہ بھی سوال ہے کہ جب پارٹی کے جتنے بھی اہم عہدیدار ہیں اگر وہ کسی مجرمانہ فعل میں کے مرتکب ہوئے ہیں اور ایسے شواہد ہیں کہ انہوں نے منصوبہ سازی کے ساتھ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے تو پھر اگر یہ بڑی تعداد میں کسی بھی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں اگر وہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کے اثرات پوری سیاسی جماعت کے اوپر بھی ہوتے ہیں. مگر یہ وہ سوال ہیں جو سپریم کورٹ میں ضرور اٹھائے جائیں گے. اور میرے خیال میں بیرسٹر علی ظفر نے جو بات کی ہے کہ پہلے بھی ایک بار جماعت اسلامی کو بین کرنے کا معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا تھا. میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ کوئی سیاسی جماعت منظم طریقے سے فوجی تنصیبات پہ اور ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئی ہو اور وہ بھی پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے. تو متی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس مزید کوئی آپشنز ہیں ابھی, کوئی سیاسی کارڈز ان کے پاس ابھی بچے ہیں, کوئی خصوصی مدد ابھی بھی انہیں حاصل ہے؟ کیونکہ بہت سی لوگوں کی ابھی بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ خان صاحب جو بازی ہے اس کا پانسا پلٹ سکتے ہیں. ایسا آپ کو لگتا ہے؟ بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو ابھی بھی ان کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی ایسی موو سامنے آئے کہ ساری بازی پلٹ جائے. دیکھیں زیادہ تر یہ ایسے یوٹیوبرز نے ہی خان صاحب کو خراب کیا ہے اور خان صاحب بھی ایسے ہی یوٹیوبرز کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے, ان کو انٹرویو دینا پسند کرتے تھے اور ایسے ہی ان کے مشیر بھی تھے جن کا آئی کیو لیول ان یوٹیوبرز سے زیادہ نہیں تھا, جن یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھ کے عمران خان صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہوئے اور 9 مئی کے یہ واقعات ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی خان صاحب کے پاس آپشن بہت محدود ہیں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس بھی شاید کچھ زیادہ آپشن موجود ہیں کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کا جو پاناما کیسوں میں جو کردار رہا ہے اس کردار کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ شاید کچھ عرصے بعد مزید کچھ گواہیاں اور ثبوت بھی سامنے آ جائیں کہ وہ سب کچھ کیسے ہوا تھا. اور اس کے سب سے اہم کردار جنرل فیض حمید ہیں اور اب جنرل فیض حمید کا بھی جس طریقے سے نام لیا جا رہا ہے تو ایک واضح پیغام ہے جوڈیشری کو کہ اگر جوڈیشری نے ایک بار پھر جو ابھی تک نظر آ رہا ہے روایتی طور پہ عمران خان کی جس طرح حمایت کی ہے ماضی میں اگر وہ جاری رکھی تو پھر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ از خود بہت کچھ بولنے پر مجبور ہوں گے جس سے جوڈیشری کے لیے مزید امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ بھی دباؤ میں ہے. اگر یہ کہنا کہ وہ جائز دباؤ میں ہے ناجائز دباؤ میں ہے, عدلیہ تو کسی صورت میں جو ہے وہ دباؤ میں نہیں ہونی چاہیے, مگر چونکہ عدلیہ پچھلے 7 سال سے کسی دباؤ یا لالچ کے تحت کام کر رہی ہے تو اب کی بار عدلیہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب وہ آزاد ہو گئے ہیں. جب تک وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف نہ کریں تو مشکل ہو جائے گا عمران
खान के लिए भी ठीक ऑप्शंस है। कम है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऑप्शंस कम है। अगर ये मामला संजीदगी से हुकूमती इदारे पार्टी को बैन करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं तो ये पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन इंतजामात के खिलाफ ठीक है। दिफा करना। और ठीक है, मती साहब, फैसल वाबदा की स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, आए रोज वो बयानात देते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, तो आपको लगता है जो वो बातें कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी हैं? फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने जो बात की है, सदर ममलिकत आरिफ अलवी के हवाले से बात कर रहे हैं कि खान साहब को धोखा उन्होंने ही दिया है। इससे पहले वो इंकशाफ कर रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा, उसमें हमने देखा कि वो मार्च वैसा ही साबित हुआ। फिर थोड़े दिन पहले उन्होंने बात की जब जनरल आसिम मुनीर डीजी ISI थे, सबूत लेकर इमरान खान के पास पहुंचे थे, उस खबर को भी वो कंफर्म कर रहे हैं। तो अब जो वो बातें कर रहे हैं उनमें आपको हकीकत दिखाई दे रही है? देखिए, जहां तक फैसल वाडा की क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है, उनकी जाती क्रेडिबिलिटी तो इस मामले में कोई मैटर नहीं करती और मैं नहीं समझता वो इतने क्रेडिबल हैं। खासतौर पे जिस तरीके से उन्होंने 3-3.5 साल गुजार दिए बतौर मेंबर कौमी असम्बली एक झूठे हल्फिया बयान के ऊपर, जो बाद में साबित भी होगा कि वो झूठा है, तो ये फैसल वाडा की क्रेडिबिलिटी तो मैटर ही नहीं करती। वो एक डाकिए का काम कर रहे हैं, वो एक पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं और उनको जो पैगामात एस्टैब्लिशमेंट से या ताकतवर हल्कों की तरफ से दिए जाते हैं वो उन्हें दोहरा देते हैं। तो उनकी एक लिखी हुई खबरें पढ़ने वाले न्यूज प्रेजेंटर्स से ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनकी कोई किरदार है या रोल है इस तमाम मामले में। उनको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो पढ़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा जो बात भी कर रहे हैं वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट वो बात कर रही है और वो लोगों को भी पैगाम दे रही है और इमरान खान को भी पैगाम दे रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि फैसल वाडा दे रहे हैं जो कि फैसल वाडा जैसे सियासतदानों की जाती मालूमात नहीं हो सकती या यकीनी तौर पे उनको बताई जाती हैं। तो जो वो बात कर रहे हैं जनरल फैज हमीद का, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया है, अब वक्त आ गया है कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा जैसे जो लोग हैं उनको अपने माजी के गुनाहों के हवाले से सरेआम एतराफ़ करना होगा और जब तक वो एतराफ़ नहीं करेंगे तो ये अदलिया और कुछ हल्के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो हैं वो बदस्तूर इमरान खान की गैर आईनी तौर पे और नाजायज तौर पे हिमायत जारी रखेंगे। तो जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, आपको लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में फैज़ हमीद पर या जनरल बाजवा पर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, कुछ केसेस मजीद बन सकते हैं लोगों पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के खिलाफ बाकायदा इदारा कार्रवाई नहीं करता या हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, उस वक्त तक इमरान खान की जो अभी भी जो सपोर्ट है, बाकियात हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और अदलिया के अंदर, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि हम जनरल मुशर्रफ जैसे फौजी आमिर को एक ट्राइब्यूनल ने सजा भी सुना दी लेकिन उस सजा पे अमल नहीं करा सके। वो अभी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी और बाकायदा तौर पे उसको खत्म नहीं किया गया। तो जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से कम से कम जो चीज इदारा कर सकता था वो यही था कि इनको मजबूर किया जाता कि वो प्रेस के सामने आके अपने माजी के गुनाहों का एतराफ करते। अगर वो ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें ये भूल जाना चाहिए कि इमरान खान जैसा फिनोमेना या इमरान खान जैसा प्रोजेक्ट दोबारा मुस्तकबिल में नहीं आएगा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती ये शोरस की जो सूरत हाल है ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद रहेगी और अदलिया के अंदर भी जो इमरान खान या जनरल फैज की और जनरल बाजवा की जो बाकियात हैं वो मौजूद रहेंगी और ये पूरे निज़ाम को यरगमाल बना के रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 9 मई के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से हर रोज़ नए से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं और पहले से बढ़कर इन वाक़यात के संगीन होने का सुराग भी मिल रहा है। एक तरफ तो ये सब है, तो साथ अगर हम हुकूमत की बात करें तो अभी हुकूमत के सर पर भी तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। तो हुकूमत को भी ये याद रखना चाहिए। यही वजह है कि पार्लियामेंट तौहीन पार्लियामेंट के कवानीन पास कर रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह से PTI को झटके लग रहे हैं, इसी तरह का एक झटका हुकूमत को भी लग सकता है। खैर, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अब एक और इंकशाफ सामने आ रहा है, वो ये है कि 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले का मंसूबा जमान पार्क में तैयार होने का इंकशाफ किया गया है। जियो फेंसिंग के जरिए इमरान खान के जमान पार्क से 6 अहम शख्सियात से राब्तों का रिकॉर्ड सामने आया है।
فیصل واڈا کے انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب انہوں نے ایوان صدر کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا صدر عارف الوی نے گھونپا ہے۔ اور دوسرا الزام اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ماسٹر مائنڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں۔ اس وقت جب لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کسی فارورڈ بلاک کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان کی۔ ایک وقت تھا جب ان کی شعلہ بیانی کے قصے عام تھے، وہ ہر روز مخالفین کو للکارتے تھے، عمران خان کو ایک بڑا لیڈر ثابت کرتے تھے۔ اب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بہت ساری دل کی باتیں ہم ان سے پوچھیں گے اور کچھ انکشافات بھی ان سے جاننا چاہیں گے۔ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مخالفین یہی الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ دنوں کی جیل پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنما جن میں وہ آپ کا بھی نام لے رہے ہیں، آپ 8 دن جیل میں رہے ہیں جیسے کہ آپ نے مجھے بھی بتایا بھی تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 دن صرف جیل میں رہے ہیں، پارٹی کو چھوڑے ہیں، خان صاحب کو چھوڑے ہیں، ان کو جن کو لیڈر ثابت کرنے میں لگے رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پچھلے 16 سال میں پورے پاکستان کی ہر قوت کو، ہر سیاسی قوت کو میں نے عمران خان صاحب اور پارٹی کے پیچھے اپنا دشمن بنایا۔ ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پچھلے 1.25 سال کی جو تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے میں نے ہر قسم کی قربانی دی، جس میں میں نے 8 دن جیل آج سے 3 مہینے پہلے کاٹی، ابھی 8 دن کاٹی، 9 پرچے میرے اوپر ہوئے، 2 حملے نون لیگ نے میرے پہ کیے، ایک انتہائی جان لیوا تھا جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی کے باہر 400-500 کارکنان تھے نون لیگ کے اور میرے اوپر، پھر ہر قسم کے اسمبلی کے اندر باہر۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی سمجھا چکا ہوں، کل بھی میں نے 3-4 ٹاک شوز میں جو ہے نا بڑے لیڈنگ ٹی وی چینلز کی یہ بات کہی، آپ کے پروگرام میں بھی بتا دوں، میرے سامنے 2 آپشن تھے، پاکستان اور پاک فوج یا پھر ایک پرتشدد قسم کی جناب پالیٹکس۔ میں پرتشدد پالیٹکس پاکستان کے اندر کرنے کو تیار نہیں، اور وہ بھی پرتشدد سیاست وہ کہ جو پھر پاکستان کی فوج کے خلاف ہو۔ اور میرا یہ نظریہ ہے، میرا خاندان تمام کا تمام فوج کے اندر پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، اور میں خود ذاتی طور پہ، میرے تمام اینکر دوست، میڈیا پرسن، پولیٹیکل کولیگز جانتے ہیں کہ میں پچھلے 25 سال سے اور خصوصاً پچھلے 14-15 سال سے میڈیا میں پاک فوج کا آؤٹ آف دا وے میں سپوکس پرسن ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کی ضامن جو ہے نا پاک فوج ہے۔ تو جب اس کے حوالے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز آئیں اور پھر ساری ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں پچھلے 2 دن کے اندر، تو میں نے اسی کو عافیت سمجھا کہ میں پاکستان کو مقدم جانوں، اور وہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ باقی ایک چیز آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں کلیئر کر دوں، پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے بھی کہ جو محب وطن، انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی سمجھدار لوگ ہیں، اگر اور عام پبلک کے لیے بھی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، عمران خان صاحب کی عدت اور مدت اور توشہ خانہ اور قادر ٹرسٹ اور جناب فارن فنڈنگ اور ان کی ذات اور ان کا اخلاق، ناٹ ایٹ آل، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ ہاں، جو پولیٹیکل پالیسیز انہوں نے اڈاپٹ کی اور جن مشیران کی وجہ سے اڈاپٹ کی، میں وہ کم از کم پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور پبلک کے سامنے ان کو کلیئر کروں گا، تاکہ لوگوں کو جو سوشل میڈیا کا شیطانی چرخہ جس کو باہر بیٹھی ملک دشمن ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں اور پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان اس شیطانی چرخے کے اوپر جو ہے وہ اپنی سوچوں کو اور اپنی فکر کو اور اپنے جذبات کو جو ہے نچوا رہے ہیں، میں وہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا کہ یہ اصل جنگ کیا ہے۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، 2 دن پہلے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، فوج مخالف سرگرمیوں کا مطلب ریاست مخالف حرکتیں ہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری باتیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھیں؟ جو پرتشدد سیاست ہے، کیا وہ ڈائریکٹلی خان صاحب اس میں انوالوڈ ہیں، یا پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتی رہی ہے؟ آپ کو یہ باتیں پہلے بتا دینی چاہیے تھی، 9 مئی کا واقعہ نہ پیش آتا اس طرح کا؟ ہاں، میرا خیال آپ نے میری پوری پریس کانفرنس بھی نہیں سنی، اور میرا خیال ہے آپ نے باقی بھی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ میری گفتگو نہیں سنی۔ میں نے پچھلے سال اسی دنوں میں، جون کے پہلے ہفتے میں، خان صاحب کو جتنی میری ایک پارٹی کے اندر انہوں نے اہمیت رکھی ہوئی تھی، حیثیت تھی، میں نے ان کو پراپر ایک 7 منٹ کا آڈیو میسیج واٹس ایپ کیا، اس میں انہیں سمجھایا، جب وہ میر جعفر، میر صادق اور پھر اس قسم کی جناب فوج اور ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی رکھ رہے تھے، میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ یہ پالیسی نہ اختیار کریں،
یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ پارٹی کے لیے بہتر ہے، نہ آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے۔ میں نے اپنا فرض اس وقت بھی پورا کیا، اور 2 میسیجز میں نے اوپر نیچے جون کے مہینے میں کیے۔ پھر اس کے بعد میں مسلسل جناب جو آڈیو میسیج بھیج کے میں نے کم از کم 6-7 دفعہ خان صاحب سے ٹائم مانگا۔ آخری جو 3-4 مہینے تھے میں نے 4-5 دفعہ میں نے کہا مجھے 5 منٹ کا آپ ٹائم دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں فون ٹیپ ہوتے ہیں، ٹیپ ہونے کے بعد پھر اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو جناب فیبریکیٹڈ کر کے یہاں پہ ہر قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور میں تو پی ٹی آئی میں 16 سال رہا ہوں، اور تقریباً 16 سال ہی میں میڈیا کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر ہمارے پیڈ تو 25-30 ہزار جو ہے نا کے پی کے پنجاب سندھ اور فارن جو ہے نا کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ والنٹیئرز بھی ہیں اور وہ مجاہد ہیں کہ جن کا کیا کیا کام ہے۔ پھر فارن ایجنسیز ہیں یہاں پہ کہ جو یہاں کام کر رہی ہیں ملک دشمن، وہ بھی پھر فون ٹیپ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے توڑ پھوڑ کے عجیب و غریب۔ تو میں نے ان کو میسج کیا کہ مجھے ملاقات کا ٹائم دیں، میں آپ کو کچھ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ زوم میٹنگ ہوتی تھی ہر تیسرے دن، قطعاً بولنے کی اجازت نہیں تھی، بولنے کی کوشش کرو تو تب بھی شٹ اپ کال دے کے خاموش۔ وہی 7-8 بندے تھے جو عمران خان صاحب کی جو قوالی ہوتی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آہو نہیں آہو کرنے کے لیے اور اس کو بڑھا چڑھا کے آگے بیان کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ خان صاحب ایک بات کرتے تھے فوج کے حوالے سے یا بوٹوں کے حوالے سے، وہ 10 لگا کے خان کو خوش کرنے کے لیے کہ جو اس میں سے آدھے اس وقت چھوڑ چکے ہیں، آدھے ابھی چھوڑنے والے ہیں یا نا اگلے 3-4 دن کے اندر۔ تو میں نے تو اپنا فرض پورا کیا۔ پھر دوسرا فرض کیا پورا کیا؟ آپ حیران ہوں گے اس 1.25 سال کے اندر جب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے اور پھر باقی خان صاحب بھی مسلسل فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ لگے ہوئے تھے، میرے 4 سوشل میڈیا اکاؤنٹ، 4 ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، ٹویٹر گواہ ہے، موجود ہے پوسٹیں، میں پاک فوج کی عزت اور وقار اور پاک فوج کے شہداء کا پہرے دار بن کے وہاں کھڑا تھا۔ جب کوئی شہید ہوا، جب کوئی لانس نائک شہید ہوا، حوالدار شہید ہوا وزیرستان میں، بلوچستان میں، میں ٹویٹ کر کے، میں اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ چڑھا کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ لیکن چوہان صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں فوج مخالف بیانیے کی وجہ کیا تھی، عزائم کیا تھے؟ عدم اعتماد کی تحریک آئی، تحریک انصاف کا حکومت جب گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا عوامی سطح پر امریکی سازش کا ایک بیانیہ بنایا گیا، جنرل باجوہ پر الزامات لگائے گئے، فوج کے خلاف محاذ آرائی کی گئی، تو کیا یہ سب کچھ منصوبے کا حصہ تھا جس کے لیے 2 اسمبلیوں کی قربانی دی گئی؟ صرف جلد الیکشن کے لیے تھا یہ سب کچھ؟ نہیں، یہ بہت بڑی ایک سازش ہے۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس سازش کے اندر پاکستان کے ہر کونے خدرے کا جنا شخص کو جنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، پرپزلی اور ان پرپزلی، انٹینشنلی اور نان انٹینشنلی جناب استعمال کیا گیا۔ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا۔ واحد اسلامک ایٹمی طاقت جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس اور بہت سے جنہیں ایسے اکوپمنٹ ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جو پچھلے 25 سال سے 1998 سے یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یہ ایک ایسی سازش رچائی گئی جس پہ یہ پورا رجیم چینج آپریشن، اور اس کے بعد پھر یہ حالات کہ ادھر سے حکومت کے اوپر ہاتھ، ادھر سے جناب عمران خان صاحب کو اس کے مشیران کے ذریعے سے غلط رستہ دکھایا گیا کہ ٹکراؤ کی پالیسی، اگریسو پالیسی، فوج کو ہدف تنقید بناؤ، جنرلوں کو ہدف تنقید بناؤ، اور پھر باہر بیٹھی جو جتنی ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں ہیں وہ جناب یو اے ای کے نمبر اور یورپ کے نمبر، انگلینڈ کے نمبر، امریکہ کے نمبروں سے جناب جو زہر فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے وہ آتا تھا، اسی کو پک کر کے پی ٹی آئی کا کارکن اور عام پبلک پھر لے کے چلتی تھی۔ عادل راجہ جیسے کریکٹر، حیدر مہندی جیسے کریکٹر، اور وہ 8-9 اینکر جو پچھلے پوری زندگی پاک فوج کو اور آئی ایس آئی سے مستفید ہوتے رہے۔ میں رہا ہوں میڈیا پرسن ہوں، پنڈی میں رہتا ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے میرا تعلق ہے، میں جناب سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں ہر قسم کی انفارمیشن حاصل کرنا، ریسرچ کرنا، یہ میرا شوق ہے۔ یہ جتنے آپ کو 8-9 اینکر رہیں گے، میں نام نہیں لوں گا، یہ سارے کے سارے جنرل فیض کی گود میں بیٹھ کے جو ہے نا کروڑوں لاکھوں روپے کے جناب فائدے اور اپنی جناب تنخواہیں اور جناب اچھے ٹی وی چینلوں کے اندر اپنی پوسٹنگز یہ ساری انجوائے کرتے رہے ہیں۔ ان کو کس طریقے سے خراب کیا گیا یہ بھی وقت آنے پہ میں بتاؤں گا کہ کس بندے نے کیسے ان کو خراب کیا۔ تو یہ ساری ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ اب اس سازش کے اندر اب جب فوج کو اصل ایجنڈا یہ تھا کہ فوج اور عوام کے اندر خلیج پیدا کی جائے،
خلیج پیدا ہوگی تو پاکستان تباہ ہوگا، خلیج پیدا ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا، کیونکہ فوج پاکستان کی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے خاندانوں، پڑھے لکھے خاندانوں کے ان لڑکوں اور لڑکیوں اور عورتوں اور مردوں کی جناب وہ فورس ہے کہ جس کے اندر ڈسپلن ہے، جس نے پورے پاکستان کو جناب ایک یونائٹ رکھا ہوا ہے۔ ورنہ ہماری سیاست سے لے کے باقی شعبوں میں تو سارے جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے گھروں کی لوڈیاں اور باندھی ہیں یہ سارے شعبے تو اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ مشیران تھے، یہ فواد چودھری تھا، یہ شیری مزاری تھی، یہ مسرت چیمہ تھی، یہ جمشید چیمہ تھا، یہ اس قسم کے کیٹیگریز تھی، یہ شہباز گل تھا کہ جنہوں نے خان صاحب کو اچھی پالیسیز دینے کے بجائے، اچھا مشورہ دینے کے بجائے، قتل بھی خان صاحب کو میں غدار نہیں کہوں گا، قتل بھی خان صاحب کو ملک دشمن نہیں کہوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ ہیرو تھا پاکستان کا، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن جب اس کو حکومت سے اتارا گیا، لیکن چوہان صاحب آپ نہیں یہ سمجھتے، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکنگ ابھی بھی جاری ہے، بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں، بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں، ویلاگز اپنے بنا رہے ہیں، اور وہ اسی انتظار میں ہے کہ خان صاحب تو ابھی بھی کوئی بازی پلٹ دیں گے۔ اس پہ نہ مجھے 3-4 منٹ آپ نے ٹوکنا نہیں ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کی موجودہ تباہی میں اس پورے جو پچھلے 1.25 سال کے بنیادی کردار آپ کا سوشل میڈیا اور اس کی منیٹائزیشن ہے۔ بالکل، منیٹائزیشن لانچ کی گئی 3-4 سال پہلے پاکستان میں ان عالمی طاقتوں اور ملک دشمن طاقتوں کی طرف سے، سارا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، سارا۔ ہوا کیا ہے، یہ پوری اب سٹوری سمجھنے والی ہے، پاکستان کی عوام بھی اس کو سمجھے۔ یہ ایک لانچ کیا گیا منیٹائزیشن کا کہ لوگ ویورشپ زیادہ سے زیادہ لے کے پیسہ کمائیں۔ اب کیا ہوا، جو اینکر تھے، جو یوٹیوبر تھے، جو جتنے اچھے بولنے والے تھے، انہیں اپنا پیسہ بنانا تھا کہ یار میرا 1 ملین، 2 ملین، 600 کے، 500 کے میری ایک پوسٹ کے اوپر ویورشپ آئے گی تو مجھے جناب کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے ملیں گے، اور لوگوں نے کمائے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ والا نیریٹو کہ جو پبلک کے اندر مقبول ہے، چاہے وہ ملک کے لیے خطرناک ہے یا ملک کے لیے اچھا ہے، چاہے وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہو یا چاہے ملک کے لیے بہتری کر رہا ہو، چاہے وہ اس کے دوررس نتائج پاکستان کی تعمیر و ترقی اور بقا کے برخلاف ہو یا اس کے حق میں ہو، انہوں نے اسی موقف کو جناب بیان کرنا ہے تاکہ پبلک زیادہ سے زیادہ جناب اس کی طرف آئے، ان کو دیکھے، ان کی ویورشپ بڑھے اور ان کے گھر میں پیسے آئیں۔ یہ سب سے بڑی ضلالت تھی جس نے 1.25 سال میں پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ اب وہ یوٹیوبر، وہ بلاگر آج بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اور عام پبلک کو انہوں نے کہتے ہیں نا چاہ چولے تھے جنا کام کلے تھے، انہوں نے ابھی بھی اس وقت اٹھایا ہوا ہے، برج خلیفہ کے اوپر پہنچایا ہوا ہے۔ لیکن چوہان صاحب مخالفین پر آپ بھی بہت تنقید کرتے تھے، آپ بھی بہت تنقید کرتے تھے، تو آپ بھی خان صاحب کو خوش ہی کر رہے تھے؟ بھائی خان صاحب کو خوش کرنے کے علاوہ خان صاحب کو سمجھا بھی رہا تھا، اور خان صاحب کو خوش کرنے کے علاوہ آج بھی مخالفین کے خلاف ہوں، آج بھی پی ڈی ایم کے خلاف ہوں، آج بھی نواز شریف کو مفرور کہتا ہوں، آج بھی شہباز شریف کو دنیا کا سب سے نکما، نکھٹو، نااہل، ناکام اور نامراد حکمران کہتا ہوں، آج بھی بلاول زرداری کو جناب ایک میں مزاح کا خیز قسم کا جناب ایک لیڈر کہتا ہوں، آج بھی آصف زرداری کو میں جناب پاکستان کا سب سے کرپٹ اور بددیانت سیاستدان گردانتا ہوں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو کوئی آفر آئے گی پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، آپ جوائن نہیں کریں گے؟ not at all. کوئی نیا سیٹ اپ بنا، کوئی نیا ماحول بنا، اس کے اندر تو جہانگیر ترین کے پاس جائیں گے، کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بنیں گے؟ یار یہ سر فارورڈ بلاک وہ ہوتا ہے، ایک تو آپ فارورڈ بلاک کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا تصحیح کر لیں۔ فارورڈ بلاک اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی حقیقی بن سکتی ہے؟ آپ کی 2/3 میں جو کوئی پارٹی کوئی سسٹم ملک کی خدمت کرنی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، جیل ڈپارٹمنٹ، ثقافت، اطلاعات، ڈی جی پی آر، ہر شعبے میں میں نے اپنے آپ منوایا ہے، تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اپنی زندگی کے 44 سال لگائے ہیں، تو انشاءاللہ کریں گے۔ باقی ایک چیز بڑی ذہن میں رکھ لیں، اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ اقتدار مل جائے، ایم این اے ایم پی اے بن جائے تو بندہ وہ کامیاب تصور ہوتا ہے، جو نہ بنے وہ سیاستدان کامیاب تصور نہیں ہوتا، تو وہ عقل کا اندھا ہے، وہ سمجھ کا لولا ہے، وہ دانش کا لنگڑا ہے۔ کسی ملک کی خدمت کرنی ہے سیاستدان نے تو اس نے اپنے ملک کی، اپنی دھرتی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ باقی چیزیں، آخری بات آپ کو ایک بتا دوں، افتخار چودھری آیا تھا تو بالکل یہی ماحول بنایا گیا
وہ بھی ایک عالمی طاقتوں کی ایک سپانسرڈ جو ہے نا تحریک تھی. اس میں پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا افتخار چودھری کے خلاف کوئی بات کرے, لیکن جب وہ دوبارہ آ گیا اقتدار میں, بن گیا چیف جسٹس, 1 سال بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا, نام لینے والا. جناب والا بات یہ نہیں ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ ہم نے عمران خان کو ضائع کیا. اس میں عمران خان صاحب کی اپنے بھی کچھ فالٹس ہیں اور عمران خان کے مشیروں کے فالٹس ہیں. 4 پرچوں سے 145 پرچے کیوں ہوئے؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں, 4 پرچے تھے جی, 145 150 کیوں ہوئے؟ ہم نے خود کیے. آپ ان 4 پرچوں میں ضمانتیں کراتے, ضمانتیں ریجیکٹ ہوتی, آپ گرفتاری دے دیتے, آپ ایک پراپر طریقے سے 2 مہینے جیل کاٹ آتے, لیکن آپ نے ہر پیشی کے اوپر ٹکراؤ, ہر پیشی کے اوپر 4000 2000 5000 بندہ لے جا کے ریاست سے, پولیس سے, فورسز سے ٹکراؤ کر کر کے 6 7 7 10 10 اپنے اوپر بھی پرچے کرائے, اپنے ہزاروں کارکنان کے اوپر بھی کرائے. تو اگر آپ عدم تشدد کی ٹھیک ہے چوہان صاحب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پورا 1 سال ہم نے دیکھا نیریٹو بلڈ کیا گیا, امریکی سازش کا ایک بیانیہ بنایا گیا, دوسری جانب اب زوم میٹنگز کر رہے ہیں انہی امریکی عہدیداران کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سب کچھ صرف اقتدار کے لیے ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہے کچھ؟ جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی پر کہ سی پیک اور چین سے دوری جو تھی وہ بھی آپ کے دور حکومت میں ہی ہوئی. نہیں, یہ بکواس ہے جانا, وہ جو بات فیکٹس ہے وہ فیکٹس ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ابھی 2 دن سے جو ہے نا وہ جو پیڈ جناب ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا میں میرے خلاف, ان کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. جناب یہ سی پیک والا تو ٹوٹل ڈرامہ الزام ہے. جتنا کام سی پیک پہ یہاں پہ ہوا, تھوڑا سا زیادہ ہی ہوا ہوگا نواز شریف کے دور میں, یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے تشدد والی پالیسی اختیار کر لی, خان صاحب نے, اس پالیسی نے اس پارٹی کو جناب اس حد تک پہنچا دیا. اگر آپ تشدد والی پالیسی نہ رکھتے, اچھا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات ہوں, 25 مئی کے بعد میرا خیال 29 مئی کو آخری میری کور کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت تھی بنی گالہ میں. میں خان صاحب کے بالکل سامنے والی کرسی کے 6 فٹ کے فاصلے پہ پہلی رو پہ میں آمنے سامنے بالکل بیٹھا ہوا. میں نے وہاں پہ گرفتاری کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب آپ گرفتاری سے کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ آپ گرفتار ہوں گے, آپ اور زیادہ پاپولر لیڈر, رسپیکٹیبل لیڈر کے طور پہ آئیں گے. میں نے نیلسن منڈیلا کی اور 5-6 لیڈرز کی مثال دی. خان صاحب نہیں یہ کوئی چیز نہیں, انہوں نے اس کو ٹال دیا. اب اس کے بعد جتنے مشیر تھے وہ صبح شام خان صاحب کو یہ سمجھاتے تھے جناب آپ تو اتار ہیں, آپ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب اللہ کی خاص مخلوق ہے, آپ کو تو گرفتار کرنا گناہ کبیرہ ہے, آپ کے اوپر تو قانون کے حوالے سے پوچھ پرتیت کرنا تو جناب اللہ کے سامنے اللہ سے جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ کو اللہ کی گستاخی ہے. ٹھیک ہے جی, دین کی گستاخی ہے. ہم نے یہ دیکھا, ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف جوائن کرتا تھا, کوئی کیسی بھی اس کی کریڈیبلٹی ہو, جب وہ پی ٹی آئی میں آ جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ سب کلیئر ہو گیا ہے, آل از کلین. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے ہیں, جس طرح اب آپ کے لیے بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اس لیے آپ خان صاحب کے خلاف ہو گئے. مجھے تو ٹکٹ ملا ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے اس کو غدار کہا جاتا ہے؟ یار سنو, سر چھوڑ دے یار جی, میں ملک کا غدار نہیں بننا چاہتا, میں پاک فوج کا غدار نہیں. میرا بیٹا, میرا بھائی, میرے کزن, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, میرا خاندان, دنیا آپ کا خاندان, آپ کے رشتہ دار, سب کے وہ فوج جو ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا, میرا بیٹا جو ہے نا وہ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہو ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس کو اینٹیں ماری جائیں, آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ بالکل. کرنل شیر خان کے مجسمے کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک دیا جائے. جن بے غیرت انڈینز کو میں نے 6 سال ان کے چینلوں پہ بیٹھ کے ان کی ماں بہن ایک کی اور پاک فوج کی اور پاکستان کی عزت اور وقار کا جھنڈا میں نے بلند رکھا, آج میں, میری پارٹی, میرا گروہ, وہ اگر یہ کام کرے گا تو میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ بالکل میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ بس آپ یہ بتا دیں. بالکل چوہان صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کل بھی ایک رپورٹ جو منظر عام پر آئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے جو جیو فینسنگ کی گئی ہے وہاں زمان پاک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری پلاننگ ہوئی, 6 اہم شخصیات سے وہیں سے رابطہ ہوا, یہ تمام پلان وہیں پر بنا ہے. تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا, اور کیا آپ کو بھی کوئی انسٹرکشن دی گئی تھی 9 مئی سے پہلے؟ بھائی ہمیں تو وہ دے ہی نہیں سکتے تھے, انہیں پتا تھا یار یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے.
جن کی کیٹیگری تھی وہ صداقت عباسی، وہ عمر تنویر بٹ، وہ واسق قیوم، وہ آصف محمود سابق ایم پی اے، ان کو کیٹیگری ان کو گئی ہے، وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا کیا ہے. بھائی ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تو انہیں پتہ ہم نے کیا انسٹرکشن ان کو دینی ہے. اور ویسے بھی ہمیں اس حوالے سے کاٹا لگایا ہوا تھا ان ایشوز پہ. ہاں 2 دفعہ انہوں نے کچہری چوک کے بہانے جی ایچ کیو کی طرف جناب مظاہرہ رکھا، 1 کو اور 6 تاریخ کو، 1 مئی اور 6 مئی. میں نے نہیں جانے دیا آگے. میں نے جو حق ادا کرنا تھا ریاست پاکستان، دھرتی ماں اور فوج کے ساتھ، میں نے پارٹی کا بھی نہیں کیا جناب بے وفائی. اور میں نے ان 2 مظاہرین کو میں نے نہیں جانے دیا جناب جی ایچ کیو کی طرف جانا. میں نے راجہ بشارت صاحب کو، سرور خان صاحب کو، ساروں کو اعتماد میں لے کے میں نے کہا جی بالکل ہم کریں گے، لیکن ہم نے اس سائٹ پہ نہیں جانا. کیوں؟ جو ماب ہوتا ہے اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، جو ہجوم ہوتا ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا. جب ہجوم اور ماب جن کا ذہن بنا دیا گیا ہو فوج کے خلاف، جب آپ ان کو فوج کی کسی تنصیبات کے سامنے کھڑا کریں گے، آپ بتائیں ایم ایم عالم کا وہ تیارہ اور وہ ایم ایم عالم جو میں نے پوری زندگی اپنی تقریروں میں یوتھ پالیٹکس میں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس کا تذکرہ کر کے اور آنسو بہا بہا کے جائے وہ پاکستان کی یوتھ کے اندر میں نے جذبہ حب الوطنی پیدا کرتا رہا، اس کا تیارہ گرا دیا جو سیمبل کے طور پہ تھا، جو کسی انڈین کو جرت نہیں ہوئی، انڈین فضائیہ کو جرت نہیں ہوئی. کیا جس نے گرایا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی غدار ہوگا؟ نہیں، اس کے اندر جذبات پیدا کر دیے گئے، اس کی عقل مان کر دی گئی. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ٹارچر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق رہنما پی ٹی آئی فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ہماری بیسٹ کی فیوچر پالیٹکس کے لیے بھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک وائرل ویڈیو جو کہ ایک ایسی پینٹنگ کی ہے جسے دیکھ کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان میں سے حقیقی منظر کون سا ہے. ایک آرٹسٹ کی جانب سے کیا کمال مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور ایک ایسی پینٹنگ بنائی گئی ہے. اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ نے اپنے چھوٹے سے کینوس کو سمندر کے کنارے رکھا ہوا ہے اور پینٹر نے رنگوں سے سمندر کی ایسی پینٹنگ بنائی ہے جسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے تو کیا میرا خیال اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ آنکھیں بھی دھوکہ کھا گئی ہیں کہ کس طرح سے اس پینٹنگ کو بنایا گیا ہے، مرج کیا گیا ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو آپ فیل ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سامنے پینٹنگ پڑی ہوئی ہے. تو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے نہ صرف اس پینٹنگ بلکہ آرٹسٹ کے ہنر کو بھی سراہا جا رہا ہے. جس طرح سے مرج کیا گیا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس پینٹنگ کو، کس خوبصورتی کے ساتھ، کس ہنر کے ساتھ کہ بیک گراؤنڈ میں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جب وہ گزر رہے ہیں تب یہ احساس ہو رہا ہے کہ فرنٹ پر پینٹنگ ہے. جب وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو پھر فیل ہوتا ہے کہ پینٹنگ سامنے پڑی ہوئی تھی اور اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ اس آرٹسٹ نے تخلیق کیا ہے. بڑے بڑے کمال آرٹسٹ دنیا میں موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے یا کروما پر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، لیکن یہ آن سائٹ بیچ پر جا کر سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر اس پینٹنگ کو بنایا گیا ہے. اور کیا یہ زبردست قسم کا ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا گیا ہے. تو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں اس پر جو صارفین ہیں وہ ویوز بھی آ چکے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اپنی پسند کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس آرٹسٹ کی جانب سے اس بیک گراؤنڈ کو مرج کر کے جو ایک نیچرل سین تھا اس کو کینوس پر اتارا گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، کل آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.